नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ अरादुल हुरूजा लअअद्दु लहू। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर उनका इरादा होता निकलने का तो तैयारी भी करते हैं। डेफिनेटली जब निकलने का इरादा हो, कोई सफ़र का इरादा हो, जिहाद पे जाना है तो सबसे बंदा तैयारी करता है। हमने कहीं भी जाना हो तो तैयारी कर जाते हैं। उद्दतम वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसाहुम, लेकिन उन्होंने कोई तैयारी ना की और अल्लाह ने उनका निकलना ही नापसंद किया। अल्लाह को नहीं पसंद था कि ये मुनाफिक निकले। उनका उठना जो है, बासा कहते हैं किसी चीज़ का उठना, बेसत भी इसी से है, बा आइन और सा। अल्लाह ने उनको उठना ही निकलना ही नहीं पसंद किया कि ये भी जाएं साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मुसलमानों के साथ। सब्बतहुम वकीलक उदू मअल काइदीन, और उनको रोके रखा और उनके दिलों में आ गया, अल्लाह ने डाल दिया कि अब बैठे रहो तुम भी बैठने वालों के साथ। क्यों डाल दिया? इसलिए कि उनके दिलों में निफाक था। आगे हम पढ़ेंगे कि वो जाते भी तो वहाँ फितने की कोशिश ही करते, इसके अलावा कुछ ना करते। इस आयत पे थोड़ा सा मैं एक दफ़ा रवा तर्जुमा कर देता हूँ कि अल्लाह कह रहे हैं कि वो निकलने का अगर इरादा रखते ये मुनाफिक जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आकर बाहर निकल रहे थे, क्योंकि पिछली आयत में हमने पढ़ा, पिछली आयतों में क्या आपने इनको क्यों जाने की इजाज़त दी, क्यों इनके बहाने कबूल कर लिए। अगर आप इनके बहाने कबूल ना करते तो आप पर वाज़ेह हो जाता कि कौन कौन है जो नफाक के मर्ज़ में मुब्तला है। और अब यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर वो इरादा भी करते ना निकलने का, और अगर वाकई उनका हकीकी तौर पर इरादा होता तो ज़रूर उसके लिए तैयारी भी करते। उन्होंने तो तैयारी भी की थी। एक गया बहाना किया, उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने बहाना किया, मान लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा ये तो सबसे बड़ी बात है। मुनाफिकों ने आपस में आकर जो बात की, क्योंकि इनका तो ग्रुप एक ही होता है ना, सब एक दूसरे को जानने वाले होते हैं और सब इकट्ठे बैठ कर ही साजिशें कर रहे होते हैं और मुसलमानों को बेवकूफ़ करार दे रहे हैं कि ये देखो कैसे लोग हैं, कैसे इनको ना दुनिया का अपनी परवाह है, सब कुछ लुटाने पे तले हुए हैं, क्या ये लोग हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा को अहमक समझते थे ये मुनाफिक जो है, हालांकि खुद सबसे बड़े अहमक थे कि दुनिया के थोड़े फ़ायदे के लिए अपनी पूरी आहरत को दाव पे लगा रहे थे। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान अज़ीम है कि अगर इनका इरादा होता ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक जाने का तो तैयारी करते, लेकिन इन्होंने बैठना ही पसंद किया, इन्होंने ना पसंद किया उठ कर जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होना इस गज़वे में, बस रोक दिया उनको। फिर जब उनके इरादे नहीं थे तो फिर अल्लाह ने भी, देखिए जब दिल जो है ना स्याह हो जाता है, जब बार बार इनकार किया जाए, हमने सूरह अल-अनआम में पढ़ा था कि फिर अल्लाह ताला हिदायत नहीं आने देते, दिलों पर मोहर लग जाती है कि जिस तरह वाला मर्रा पहली दफ़ा उन्होंने बार बार उन्होंने पहले भी कई दफ़ा उन्होंने पहले भी जो है वो अपने ये नफाक ज़ाहिर करते रहे, तो फिर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह को तो दिलों का पता है ना। आज भी हम में जो मुनाफिक है अल्लाह को तो पता है कि इस कौम में कौन मुनाफिक हैं, जिनके हाथ में जो हथियारात वाले हैं उनमें कौन कौन मुनाफिक है, कौन कौन हम सब जो है मुसलमानों में आज मुनाफिक हैं, अल्लाह को तो सब पता है। जो ज़ुबानी दावे तो रखते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने से, अल्लाह की राह में निकलने से करनी को तरा देते हैं। तो अल्लाह ने भी कहा कि बैठे रहो, अल्लाह अपने रसूल की मदद के लिए काफ़ी है, और उसके जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानसार हैं वो अपने रसूल पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने कुर्बान करने के लिए काफ़ी हैं। इंसान का कोई भी उज़र उस वक्त माना जाता है जब उसने अपनी तरफ से देखे पूरी तैयारी की हो, पूरी तैयारी कीजिए फिर तो उज़र माना जाता है कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई गैर तैयारी वजह पेश आ गई जिसकी बिना पर अपना फरीज़ा जो है वो अदा ना कर सका, लेकिन किसी किस्म की कोशिश करनी नहीं, किसी किस्म की तैयारी नहीं करनी और कह देना जी हमारा उज़र मान लिया जाए, हम मज़ूर करार दे दिया जाए, काबिल कबूल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़, अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़ बहुत भारी है मुनाफिकों पर। और आज कोई शख्स फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं उठता। हमारे पास अलार्म भी है, और अब तो हर मोबाइल में अलार्म है, कितने कितने अलार्म लगाए जा सकते हैं, टाइमिंग भी सबको पता है कि फ़जर कितने बजे हो रही है, लेकिन नमाज के लिए ना उठे और फिर वो कहे कि जी बस उज़र ये पेश कर के आँख ही नहीं खुली। इरादा ही कब किया था, तैयारी ही कब की थी, अलार्म ही कब लगाया था हमने, वो तो लगाया नहीं, और फिर उज़र पेश करें कि वो सुबह फ़जर के लिए नमाज के लिए आँख नहीं खुली। किसी वक्त हो सकता है कि अलार्म पर हाथ पड़ा और नींद आ गई, किसी वक्त, वरना जिस शख्स ने इरादा किया हो कि उठना है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद खास आती है।
چاہے تہجد کے لیے اٹھے کوئی، چاہے فجر نماز جو ہے نماز فجر اور کے لیے، اور اسی طرح عشاء کی نماز آپ کو پتہ گرمیوں میں لیٹ ہوتی ہے، سردیوں میں ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو یہ الحمدللہ جس کا ارادہ ہو تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، لیکن جس نے ارادہ نہ کیا ہو وہ لاکھ عذر پیش کرے لوگوں کے سامنے اپنے جو ہے کہ میرے مسائل ہیں، یہ مسائل ہو گیا، یہ ہو گیا، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، اللہ حالات کو جانتا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر، اصل مسئلہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمالوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نیت کچھ ہے اور ہم باتیں کچھ کریں۔ میں جو مرضی بولنا چاہوں، میری نیت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، میں کس لیے یہاں بول رہا ہوں اللہ کو معلوم ہے۔ میں جتنا مرضی اپنی صفائی پیش کر لوں کہ میں بڑا زبردست ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں زیرو ہوں۔ میں اگر میرا دل جو ہے وہ اس میں وہ کچھ نہیں ہے جو میری زبان پر ہے، دل کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ادا کاری ہے۔ اسی کو تو کہا منافق کی کیا نشانی ہے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد کر لے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے حلاف کرے، اللہ اکبر، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور لڑائی جھگڑے پر آئے تو تمام حدود کو پھلانگ دے، کس کی؟ اخلاق کی۔ ایسا بد اخلاق ہو، ایسا بد اخلاق کہ تمام حدود ہی پھلانگ دے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ چاہے نماز روزہ بھی کرتا ہو پھر بھی منافق ہے، اور اگر کسی میں یہ سب کچھ ہے تو وہ پکا منافق ہے، اگر ان میں سے ایک بھی ہے تو نفاق ایک درجے پر تو ہے ہی ہے۔ اللہ فرمانے لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگلی آیت میں اللہ فرمانے کہ اگر یہ مومنو تمہارے ساتھ نکلتے بھی نا تو خرابی کے سوا کچھ بھی نہ اور تو فائدہ کرتے، اور کوئی بھی زیادہ نہ ہوتا ہے، تو ان کا نکلنا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہ ہوتا سوائے خرابی کے۔ وَلَأَوْزَعُوا ہلالکم یبغونکم الفتنہ، تو نہیں باغ دور کرتے، ہلالکم تمہارے درمیان ہے ممنوع، یبغونکم الفتنہ کہ تم کو کسی طرح کسی فتنے میں ڈال دیں، فتنے میں ڈال دیں، فتنے میں ڈالنے کے کسی طرح، کیونکہ دیکھیں ان میں کچھ مسلمان کمزور بھی تھے، اور اگر یہ ساتھ نکلتے اور ایسی باتیں کرتے تو فتنے میں پڑ جاتے۔ جیسے ان کے دلوں میں بغض تو جو ہے ہم پڑھیں گے سورہ منافقون میں کہ عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافق، اس نے کہا تھا کہ ہم مدینے جا کے جو ہے نا تو عزت والے جو ہیں ذلت والوں کو باہر نکالیں گے، یہ کہاں سے آ گئے مدینے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بہت ساری باتیں جو آپ کو ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ کہ ان کی زبانوں پر کچھ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اپنی سچائی پر، لیکن یہ جھوٹے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، چاہے جتنے مرضی بھی کہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ چلتے بھی ہیں مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے بھی تو سوائے فساد اور فتنے اور انہی کو برپا کرنے میں لگے رہتے، ایسی باتیں کہہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کہتے ہیں کہ ان پر آسمان کی خبر رہتی ہے، اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قول کفر ہے، صرف نقل کاروں کے یہ ایسی ذلیل باتیں بھی کرتے تھے منافق آپ کے خلاف، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ عزت والے ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سورہ منافقون میں ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ فرمانے کہ یہ اگر نکلتے بھی تمہارے ساتھ باغ دور کرتے صرف فساد اور فساد کی، اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، ان میں کچھ ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہے مومنوں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سادہ لوگ ہیں یا ان کے ساتھ ان کے تعلق ہیں، تو ایسے ہیں کچھ منافق بھی ہو سکتے ہیں یا سادہ لوگ بھی تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے جو فساد کرنا چاہتے تھے وہاں پر، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تبوک سے واپسی پر حملہ بھی ہوا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور آپ کے جانثار اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور آپ نے نام بھی بتایا اور منع کیا کہ نام بتانا، کہ یہ لوگ تھے ٹھاٹھے باندھ کر ایک تنگ جگہ آئی تو انہوں نے کوشش کی کہ آپ پر حملہ کیا جائے، تو یہ سوائے فتنے کے اور کچھ نہ کرتے، یہ فتنے ہی کرنے آئے تھے۔ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، کچھ ایسے تھے جو ان کے لیے کان لگا کے باتیں سنتے تھے، یعنی ان کی جاسوسی کے لیے آئے تھے کہ ہم جاسوسی کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور پھر جا کے بتائیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ایسے جو ان کی باتوں میں سے مراد ہے، ایسے کون لوگ تھے جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے، جو ان کے پروپوگنڈے سے جو اگر وہ نکلتے بھی نا
تو کیا ہوتے ہیں، ان کی باتیں سن کر، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی کوئی فساد میں ان کے ساتھ حصے دار بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان منافعوں کا نہ نکلنا ہی پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کے لیے اسے باعث رحمت قرار دیا، کیونکہ ان کے شریک ہونے سے نقصان زیادہ تھا، فائدہ کم۔ آیت کے اگلے سے میں اللہ فرمانے لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، اگر یہ نکلتے بھی مومنوں تمہارے ساتھ تو یقیناً یہ فتنہ پیدا کرتے، یعنی یہ فتنہ فساد کی کوشش کرتے خود۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں بھی نکلے تو کچھ جو لوگ آئے تھے ان میں سے وہ بھی مسلمانوں میں جاسوسی کرنے آئے تھے اور ہر موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے کہ کسی طرح فتنہ فساد لوگوں کو برگشتہ کیا جائے اور مومنوں کو جو ہے آپس میں ان کو کسی شک و شبہ میں مبتلا کیا جائے، تو ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ من قبل و قلبو، اس سے پہلے بھی وہ بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے، گڑبڑ کرتے رہے۔ لقل امور، تمہارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملے کے بارے میں، حتی جاء الحق و ظہر امر اللہ، یہاں کا تک کہ اللہ کا امر آ گیا اور اللہ نے غالب کر دیا مومنو تم میں۔ اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے حکم سے اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنو تمہیں اللہ نے غالب کر دیا۔ وہم کارہون، اور یہ اللہ کے پسند نہیں کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک کیونکہ بعد میں ہوئی تھی فتح مکہ کے، اس سے پہلے تمام جنگیں ہو چکی تھی اور اللہ نے فتح مکہ جو ہے وہ بھی ہوئی، اور اس کے بعد حنین میں بہت بڑی فتح ملی۔ تو یہ ساری فتحات ہو چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر بھی فتح ہو چکا تھا، تو ان کو پسند تو نہیں تھا۔ اب ان کو پتہ تھا کہ انہی کے زیر اثر رہنا ہے۔ اللہ اکبر، کہ حق آ گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب غالب آ گئے ہیں، مومن غالب آ رہے ہیں، اور وہ اس کو پسند تو نہیں کرتے تھے، دل سے ان کو پسند نہیں تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات، اسپیشلی فتح مکہ اور غزوہ حنین اور غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین کو کہ پوری کوششوں کے باوجود بھی اللہ کا حکم آ گیا، حالانکہ وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ وہ تو سوچ رہے تھے، اب بھی یہ جب جا رہے تھے تو انہیں باتیں ایسی کر رہے تھے، اللہ اکبر، لو جی نکل گئے ہیں بے سر و سامان، اور ان کا مقابلہ آج تک عرب کے ساتھ ہی ہوتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو بہت آ گیا کہ جی ہم نے فتح مکہ بھی کر لیا ہے، وہ کر لیا۔ اب جب یہ جائیں گے نا رومیوں کے ساتھ، ان کو پتہ چلے گا کہ روم اس وقت بہت بڑی سپر پاور تھی، تو پتہ چلے گا کہ کن سے آپ ٹکرانے گئے ہیں۔ اب یہ واپس کام ہی آئیں گے۔ وہ تو یہی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے منافق، کہ اب یہ کافر جو ہے یہی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ منافق، کیونکہ کفر بھی جو ہے، نفاق جو ہے کفر کی طرف لے کے جانے والا ہے، یہی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب یہ مسلمان واپس لوٹنے والے نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت بھی ان کی یہی امیدیں تھی کہ اب جا رہے ہیں یہ 1400، انہوں نے واپس کہاں آنا ہے۔ لیکن ہر وقت ان کی امیدوں پہ پانی پھرتا رہا، اور اللہ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے محبوب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا۔ وہ دین قائم ہو کے رہا، وہ دین قائم کر کے دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ لوگ کریہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو، منافقوں کو کتنا بھی ناپسند نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ان میں سے ایک اور تھا، اللہ اکبر، ایک بدبخت شخص، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 49، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی تھا جس نے کہا مجھے تو اجازت دے دے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور دیکھیں مجھے فتنے میں نہ ڈالے، وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے فتنے میں نہ ڈالے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، کہ اللہ فرما رہے آگاہ ہو جائے کہ فتنے میں تو وہ پڑ چکا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، تو ایسے کافر جو ہیں جو بہانے کر رہے تھے، مختلف طرح کے جھوٹے بہانے کر رہے تھے، ایسے کافروں کا ٹھکانہ تو کیا ہے؟ اس لیے میں نے کفر کا لفظ استعمال کیا کہ نفاق جو ہے کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ایسے ناشکرے، ایسے انکار کرنے والے، ایسے کفر کرنے والے جو ہے، کفر انکار کے لیے بھی آتا ہے، کفر ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، کفر اللہ کو مان کر اس کی نہ ماننے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں خطاب آپ کو کن سے ہے؟ نفاق جو جن کے دلوں میں تھا ان کو بھی، یا ایھا الذین کے آمنو کے سیغے میں ان کو بھی پکارا جاتا تھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کتنی دفعہ ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اپنا چیک لگانا ہے اپنے اوپر، یقین جانے۔ یہ نفاق ہمارے اندر ایسے سرایت کر جاتا ہے کہ جیسے پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں۔ یہ تو ایسی بیماری ہے جیسے روز اپنا چیک کرنا ہے نا، ہمیں اپنی نیتوں کو، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ جیسے بلڈ پریشر والے کو کہتے ہیں کہ آپ چیک کیا کرو، یا شوگر والا چیک کرتا ہے، جیسے انسان اپنے آپ کو چیک کرتا ہے نا، تو ہمیں اسی طرح اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے۔
تو کہنے لگا یہ کون تھا؟ جد بن یا جد بن قیس اس کا نام تھا۔ اللہ اکبر، منافقین میں سے یہ تھا۔ اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عذر بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے میرے قبیلے سے آپ پوچھ لیں چاہے کہ میں بڑا حسن پرست شخص ہوں، اور رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، سنا ہے کہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو میں شاید اپنے آپ کو روک نہ پاؤں ان کو دیکھ کر نا۔ سب کو پتہ ہے کہ میں کتنا حسن پرست ہوں، اور عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، تو اگر آپ مجھے ساتھ لے کے گئے نا تو پھر آپ مجھے فتنے میں مبتلا کر دیں گے، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور وجہ پھر یہی ہوگی کہ آپ مجھے ساتھ لے کے گئے ہیں، لہٰذا مجھے فتنے میں نہ مبتلا کریں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی لوگوں کو جب دین کی بات کیجیے نا، کسی کو کہا کہ آؤ نماز پڑھے، کہتے ہیں یار مجھے گناہ گار نہ کرو۔ سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ میں نے تو بہت دفعہ سنا ہے۔ کسی کو کہو یار قرآن میں آؤ، کہتے ہیں یار تو بار بار کہتا ہے نا تو گناہ گار نہ کرے گا، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیا یہ آیت ہمیں نہیں دکھا رہی؟ آج کسی کو دین کی طرف دعوت دو کہ اللہ کے واسطے آؤ دین کی طرف، کسی کو کہو نماز پڑھا کرو، یار 90% ہم پاکستانی نماز نہیں پڑھتے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ جو عید کا اجماع ہوتا ہے، جو ہمارا جتنی جمعیت ہوتی ہے، جتنا بڑا اجماع ہوتا ہے، اور اسی طرح جمعہ میں ہوتا ہے، اور پھر رمضان میں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ اکبر، منافق پر 2 نمازیں بہت باری، فجر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، عشاء میں بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو دین کی دعوت دو، تب بھی یہی کہتے ہیں جہاد کے لیے دعوت دو، تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، پلیز ہمیں نہ، آپ گناہ گار نہ کریں، اس طرح ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ ویسے تو ان کو گناہ ہو ہی نہیں رہا نا، نماز نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، یا اللہ زکوٰۃ نہ دیں تو گناہ نہیں ہو رہا، روزے نہیں رکھ رہے تو گناہ نہیں ہو رہا، اگر کہنے سے تو گناہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو تو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں، ہم سب کیا کر رہے ہیں، اللہ کو تو ایک ایک بات کی خبر ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، ان تصبک حسنۃ، اے مومنو تمہیں جب کوئی اللہ کی طرف سے بلائی ملتی ہے تسؤہم، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت برا لگتا ہے۔ ان تصبک مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا، اور جب تم پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے مومنو، تکلیف آئی، ہم نے دیکھا غزوہ احد میں بھی ہوا، اور بہت ساری جگہ پر جو تکلیف آئی، جب مومنوں نے جام شہادت نوش کیا، نقصان جانوں اور مالوں کے ہوئے، تو کہتے کہ یہ دیکھو قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے اپنے معاملے کو دیکھو پہلے ہی سلجھا لیا تھا، ہم نے سمجھ لیا تھا کہ فائدہ کیا، انہوں نے واپس آنا کوئی نہیں ہے، اب یہ گئے ہیں روم سے ٹکرانے کے لیے، تو ہم اگر نہیں آئیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی مصیبت میں ڈالا ہے تمہیں، اور یہ بڑے خوش ہیں کہ تم مصیبت میں پڑے۔ یہ تو دعائیں مانگ رہے تھے، یہ تو دعائیں کیا، اللہ سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تو خواہش تھی دل کی کہ کسی طرح اب یہ واپس ہی نہ آئیں، واپس ہی نہ آئے، یہ مدینے روم کے ساتھ ٹکرائے، اور وہیں پہ ان کا کام جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور یہ واپس ہی نہ آئے، اور ہماری حکومت آ جائے، اور ہم وہی کچھ کریں جو پہلے کر رہے تھے، وہی منافقت چلے، کہ دیکھو ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے درست رکھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ باز آ گئے، لوٹ آئے، جہاد پر نہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پلٹے آپ سے بہانے کرتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے کہ دیکھو ہم نے دیکھو کتنا زبردست کام کیا ہے۔ دیکھو ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم جو ہیں آپ نے اپنا معاملہ بالکل سیدھا رکھا ہے، لوٹ رہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی لوٹیں گے تو ہمارا معاملہ تو اور بھی بہتر ہے، ہمارے لیے تو دونوں طرح بہتر ہے، کہ یہ لوٹ آئے تو پھر شاید ہمارے لیے اتنا بہتر نہیں ہے، پھر وہی پابندیاں آ جائیں گی، اور اگر نہ لوٹیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ تھا نفاق کا روگ۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کا اس پر ایمان ہوتا ہے کہ دیکھیں، جبکہ دوسری طرف ایمان والوں کا ایمان ہوتا ہے کہ کوئی ہر قسم کی خیر یا شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی سختی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ تقدیر پر ایمان ایمانیات میں سے ہے، اگر اس پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ایمان پورا کامل نہیں ہوگا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جب جبریل علیہ السلام آئے تھے اور پوچھا تھا من ایمان یا رسول اللہ، تو فرمایا ایمان جو ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، جو آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو ایمان تو مومن جو ہے ان کا تو کامل ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ مولا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی کارساز ہے، اور اللہ کے پاس لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ حدید میں بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے، تاکہ تمہیں جب خوشی ملے تو تم بہت زیادہ اتراتے نہ پھرو، اور اگر تمہیں غم پھرے تو تم غم پہنچے تو غموں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، کیونکہ ازل سے اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ نے بندے کو ارادہ دیا ہے
اللہ نے آزمائش کے لیے بندے کو بھیجا ہے. بندے نے کیا کرنا ہے یہ اللہ کے علم میں گیا میں لکھا ہوا ہے، پہلے سے لکھ دیا ہے. ابن دہلوی بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق ایک شک پیدا ہوا. آج ہم تو بہت سارے شکوں میں ہیں نا کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے تو پھر تو میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا مطلب میری مرضی تھوڑی ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ارادے کا حق دیا ہے، اختیار دیا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں ہونا وہی ہے جو اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، لیکن ارادے پر ہی الحمدللہ اجر ہے. ایک ارادہ کیا، ایک شخص نے صحیح ارادے سے ارادہ کیا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، میں اپنی جان اور مال لگاؤں گا اللہ کی راہ میں صبح نماز پڑھوں گا، اور وہ پکے ارادے کے ساتھ سویا، نیت پکی تھی، پھر اس کو اجر بھی مل جاتا ہے، چاہے لیٹ ہو کے بھی نماز پڑھ لے، تب بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے ارادہ پکا کیا تھا، اور اللہ کو پتہ ہے ہماری کمزوریوں کا. بہرحال کہتے ہیں کہ اب ابن دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا تقدیر کے بارے میں، تو میرا کہ اگر اور مجھے یہ شک ہوا کہ اس طرح کا جو میرے دل میں شک آ رہا ہے اس سے تو میرا دین ہی فاسد ہو جائے گا. ابھی بن کعب، پھر ابن مسعود اور زید بن ثابت سے مروی حدیث جو ہے میرے تک پہنچی کہ انہوں نے فرمایا کہ ان سے جب میں نے پوچھا، کہتے ہیں یہ تابعین میں سے تھے، کہ کہتے ہیں کہ جب پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ، انہوں نے سب نے یہ کہا، یہ حدیث جب جو ثابت سے حدیث پر بھی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر اللہ تمام آسمانوں والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو ان کو عذاب تو یہ ظلم نہ ہوگا، اور اگر ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ اس وقت تک اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. ایمانیات میں سے ہے، بڑا ضروری ہے. میرا اور آپ کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا. اللہ حوصلہ ہمت عطا فرمائے. جانوں کے نقصان پر یہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ سب سے قریب کی چیز تو جان ہوتی ہے. مال چلا جائے تب بھی یہی پڑھنا ہے، کوئی نقصان ہو جائے یہی پڑھنا ہے. سب کچھ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یقین جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ پہنچ کر ہی رہنی تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچ رہی وہ نہیں پہنچنی تھی. اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تو اگر موت ہوئی تو ہم جنت میں نہ جا پائیں گے. یقین جانیں ابن ماجہ کی حدیث ہے، 3 راویوں سے آ رہی ہے. تینوں کو عبداللہ بن مسعود ہے، اور دوسرے جو ہے جیسے میں نے تینوں راویوں کا نام گنایا ہے، عبداللہ بن مسعود، اللہ اکبر کیا پرسنالٹی، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑی زبردست پرسنالٹیاں ہیں. انہی سے یہ 3 حدیث کہتے ہیں، میں نے انہی کے طرف سے میرے تک یہ حدیث پہنچی. تو آج مجھے اور آپ کو بھی تقدیر پر ایمان رکھنا ہوگا. وہی ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اللہ ہمارے ارادوں کو چیک کر رہا ہے. کامیابی لکھی ہے تو کامیابی ملے گی، ناکامی لکھی ہے تو ناکامی لکھے گی، لیکن ہم نے جو کوشش کی اس کا اجر ہے اللہ کے ہاں. اگر اچھی نیت ہم نے کی تو اس کا اجر ہے. اگر کوئی کام نہیں بھی ہوا اور ہماری نیت اچھی تھی، ہم نے ارادہ کیا، کوشش کی، نہیں بھی ہوا، کام اچھا تھا، تو یقین جانے اللہ کوششوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ کوششوں کو، میں ایک ایز اے جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے کہا کون آئے گا، 1 آئے گا، 2 آئے گا، ڈیفینیٹلی یہ سارا کچھ چل رہا تھا، لیکن ایک دل میں تھا کہ کوئی بھی نہ آئے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم اس ارادے سے میں اور آپ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. صرف مقصد صرف یہ ہے کہ جب ڈیفینیٹلی 50 سال 49 سال کی عمر میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ میں قرآن کی طرف آیا، مجھے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا، پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، یا سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایسی جگہ پر میری مدد کی جہاں سے میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. جہاں مشکل آئی، تھوڑی سی مشکل آئی، اس کے بعد اتنی اس سے 4 گنا زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی. یہ اللہ کا کام ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں، وہ اسی کے تناظر میں، کل حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، کہ تم کافروں ہمارے بارے میں، منافقوں کیا انتظار کر رہے ہو، تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ 2 میں سے ایک اللہ نے ہمیں بلائی دینی ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ہم تو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب تمہیں دے، اپنے ہاتھ سے تم پر عذاب کا کوڑا برسائے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھ سے برسائے. وَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مومنوں کے لیے تکلیف اور راحت دونوں ہی خیر ہے، جیسا کہ آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا کہ، اور آیت نمبر 52 میں ہم فرمایا گیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 52 کا جو 51 میں بس ہلکا سا تبصرہ کر کے مکمل کر لیتا ہوں آج کا پروگرام، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے کیا ہوگا،
شہادت ہے الحمدللہ، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. مومن تو چاہتے ہی ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کٹ جائے، اور اگر غازی بن کر لوٹیں گے تو یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل کے ساتھ کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کو ملے گی. اللہ اکبر. ہمارے لیے مصیبت، راحت، دکھ، سکھ، مومنوں کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے مصیبت ہو، راحت ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، موت ہو، زندگی ہو، ہر ایک میں خیر ہی خیر ہے. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اللہ اکبر. کوئی خیر ملے تو شکر کرتا ہے، تب بھی درجہ بڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اگر کوئی اللہ اکبر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، تب بھی اس کا رتبہ بڑھتا ہے. تو اے کافرو، تم ہمارے بارے میں جو سوچ رہے ہو نا، اللہ اکبر، تو ہمارے لیے تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اصل بات یہی ہے کہ جب میرا اور آپ کا یہ یقین بن جائے گا، تقدیر پر کامل ایمان آ جائے گا کہ جو ہونا ہے وہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے. اللہ ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے، ارادہ اللہ نے دیا ہے، اور ارادے پہ ہی نیکیاں ہیں، کوششوں پر ہی نیکیاں ہیں. کوئی بھی کام آپ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، چاہے وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا، ارادہ ٹھیک تھا، کوشش ٹھیک تھی، تو اللہ اپنے فضل سے ضرور اجر سے نوازے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے گا تو وہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوتا، دوسری دفعہ ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، جتنا کہا گیا ہے، جتنا میں نے بولا اور جو آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو وہ سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.